सकते हो। जन्नती बनना है, अच्छे नंबर का जन्नती बनना है, ऊंचे ग्रेड वाला जन्नती बनना है, जन्नतुल फिरदौस वाला जन्नती बनना है। कौन सा जन्नती बनना है? सब कुछ तुम्हें इसी दुनिया के अंदर करना है, इसी जिंदगी के अंदर करना है। और जब ये आपकी जिंदगी की डोरी कट जाएगी, जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, क़ब्ल मौत का, जब आप मौत की नींद सो जाएंगे, तो आपको जन्नती बनना, जन्नतुल फिरदौस वाला जन्नती बनना, सारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। जो कुछ भी करना है यहीं पर आपको करना है। और अगर आपको ये लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, बहुत उम्र पड़ी है, जब बुढ़ापे में जाएंगे तो हम नेक अमल करने लगेंगे, तो मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, क्या ऐसा नहीं होता? क्या आप लोगों ने बच्चों के जनाजे की नमाजें नहीं पढ़ी हैं? क्या आपके यहाँ बच्चे नहीं मरते, या आपके यहाँ जवान नहीं मरते, या आपके यहाँ बुढ़ापे, इस दुनिया बुढ़ापे बूढ़े लोग इस दुनिया से नहीं जाते? कौन नहीं मरता? कोई बचपने में जा रहा है, कोई जवानी में जा रहा है, कोई बुढ़ापे में जा रहा है। कौन कहता है कि हम जब बूढ़े होंगे तब मरेंगे, हम बुढ़ापे से पहले नहीं मरेंगे? बताइए जरा, मुझे भी बता दीजिए। वहयातक क़ब्ल मौतिका, ओ नौजवानों, कितने नौजवान ऐसे होंगे तुम्हारे इसी गांव के अंदर, तुम्हारे इसी मोहल्ले के अंदर, जिनको यही लगता था और जिनको यही लगता होगा कि जब बुढ़ापा आएगा तो हम नेक अमल करने लग जाएंगे, लेकिन आज वो तुम्हारे दरमियान में मौजूद नहीं है, आज वो तुम्हारे दरमियान में नहीं रहे, इस दुनिया से चले गए। जिनको यही लगता था कि अभी तो जवानी है, बताओ क्या जवान नहीं मरते, क्या बूढ़े नहीं मरते, क्या बच्चे नहीं मरते? मौत तो ऐसी चीज है जो अचानक आती है, सवाल करके नहीं आती, पूछ कर नहीं आती, बता कर नहीं आती, कब किसकी आ जाए अचानक से आती है। वहयातक क़ब्ल मौतिका, हमारी आंखें कब खुलेंगी? इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने ये मौका दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिंदगी इतनी कीमती है, इतनी कीमती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया था, ला यतमन्नयन्ना अहदुकुमुल मौत, तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना किया करे, मौत की आरज़ू ना किया करे, मौत के लिए दुआ ना किया करे। बल्कि अगर कोई आदमी दुनिया के अंदर रहकर परेशान हो जाए, दीन बचाना मुश्किल हो जाए, ईमान बचाना मुश्किल हो जाए, तो इस तरीके से दुआ किया करे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली व तवफ़्फ़नी मा कानतिल वफ़ातु खैरन ली। ऐ अल्लाह, मुझे उस वक्त तक दुनिया के अंदर बाकी रखना जब तक मेरे दुनिया के अंदर बाकी रहना मेरे लिए ठीक हो, और मुझे उस वक्त मौत दे देना जब मेरा मरना दुनिया के अंदर ठीक हो। तो मौत की तमन्ना भी ना करो, जिंदगी इतनी कीमती है। क्यों? वहयातक क़ब्ल मौतिका, क्योंकि आखिरत की तैयारी इसी जिंदगी में तुम्हें करना है। कुछ बात समझ में आ रही? ये दुनिया क्या है? आखिरत की तैयारी के लिए हमें दी गई। और अगर ऐसे ही दुनिया से चले गए तो कुरान बयान करता है, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत का फरिश्ता उनके पास में आता है, कहता है रब्बिरजिऊन, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मुझे लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, अल्लाह अब मैं दुनिया के अंदर नेक अमल करूंगा, अल्लाह मैं तेरा नेक बंदा बन जाऊंगा, अल्लाह मैं पांचों वक्त की नमाजें भी पढ़ूंगा, रोजे भी रखूंगा, कुरान करीम की तिलावत भी किया करूंगा, सारे दीनी काम, सारे नेक काम किया करूंगा। अल्लाह का जवाब आता है, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, अपनी बकवास को बंद कर, व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब तो तुझे उठाया जाएगा और कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, मोहलत नहीं मिलने वाली है मेरे भाइयों। तो ये क्या है? ये दुनिया आखिरत की तैयारी के लिए दी गई है। और हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम लोग दुनिया में रहकर दुनिया ही की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया में रहकर दुनिया ही की तैयारी कर रहे हैं। इसको अल्लाह ताला ने जानते हो किस अंदाज में बयान फरमाया? प्यारे नबी फरमाते हैं, पहले एक हदीस सुनाता हूं आपको। अल्लाह के नबी फरमाते, कुन्तु मअर रकबी अल्लज़ीना वक़फ़ू मअ रसूलिल्लाह, सहाबी रसूल बयान करते हैं,
ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، کئی صحابہ اکرام ہیں ساتھ میں، سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول کہتے ہمارا گزر علی الصخلۃ المیتہ، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے ہوا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس میں جا کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ سے ایک سوال کیا، اے میرے صحابہ، اترون هذه حانت علی اہلها حین القوها، اے میرے صحابہ ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا جس وقت اس بچے کو اٹھا کر اس کے گھر والوں نے باہر پھینکا ہوگا، اس بچے کی تھوڑی سی بھی اہمیت اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوگی؟ یعنی اس کی کوئی ویلیو ہوگی جب اٹھا کر باہر پھینکا؟ صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر ذرہ برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو باہر نہ پڑا ہوتا بلکہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہوتا۔ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر باہر کب پھینکتے ہیں؟ جب آپ کو اس کی ضرورت ہو، جب وہ آپ کے لیے بیکار ہو تب اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ آپ کی کسی کام کی نہیں۔ صحابی رسول کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر ذرہ برابر بھی ضرورت ہوتی تو یہ باہر نہ پڑا ہوتا یا کوڑے کے اندر نہ ڈلا ہوتا۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، فالدنیا اہون علی اللہ من هذه علی اہلها، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی بھی اتنی بھی ویلو نہیں ہے جتنی کی ویلو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی ویلو اس کے گھر والوں کی نظر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی تو اتنی بھی ویلو نہیں ہے۔ اس کی تو ہو سکتا ہے 1% ویلو ہو جس نے اٹھا کے پھینکا اس کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی تو اتنی بھی ویلو نہیں ہے۔ اور اس دنیا کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ رات دن اپنے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فالدنیا مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ دنیا کی زندگی کی مثال آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی انسان نے اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالا اور اس کے بعد میں باہر نکالا، اس انگلی کے اوپر جتنا پانی لگ کر آیا یہ دنیا ہے اور دنیا کی زندگی ہے، اور جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے یہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم میں سے کون اتنا عقل مند ہوگا جو انگلی پہ لگے ہوئے پانی کے چکر میں سمندر کو برباد کر بیٹھے؟ بولو، اس کو بے وقوفی نہیں تو اور کیا کہا جائے؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا سی دنیا، ذرا سی زندگی کے چکر میں لگے، اور کوشش کیا ہے ہم لوگوں کی؟ اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، الہاکم التکاثر۔ یہ سورت آپ نے سنی ہوگی، نمازوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جن کو یہ یاد بھی ہوگی؟ الہاکم التکاثر، زیادتی کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کے چکر میں لگے رہے، تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں کے اندر آ گئے، یعنی تمہیں موت آ گئی، تم مر گئے، زیادتی کے چکر میں تم ہلاک ہو گئے۔ زیادہ ہو جائے، کیسے زیادہ ہو جائے؟ تھوڑا ہے تو بہت ہو جائے، بہت ہے تو اور بہت ہو جائے۔ ایک تو زیادتی یہ ہے۔ دوسری زیادتی یہ ہے کہ سامنے والے کے پاس میں جتنا ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اب لگے ہوئے ہیں اسے ہرانے کے چکر، لگے ہوئے ہیں اس کو کم کرنے کے چکر میں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے چکر میں، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور تیسری زیادتی یہ ہے کہ انسان کے پاس مال آ رہا ہے، خوب بٹور رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے،
دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، پھر لوگوں کے اندر فخر بھی کر رہا ہے کہ تم کیا کر پائے ہو جو میں نے کیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی زیادتی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی زیادتی نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کے اندر آ گئے، تم نے اپنی قبریں دیکھ لی، تمہیں قبرستان کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے آگے کی 4 آیتیں 5 آیتیں میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ فرمایا کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہاں یقیناً تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں علم یقین ہو جائے گا، لترون الجحیم، اور جب تم جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، تو آنکھوں کا بھی یقین ہو جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس کے بعد تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال بھی پوچھا جائے گا۔ اب غور کیجئے اس سورت پر، ایک ہی بات کو 4 انداز میں بیان فرمایا ہے۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، پہلی بات وہی ہے، دیکھیے انداز دیکھیں، ثم کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں یقینی علم ہو جائے گا، یہ بھی وہی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، تو آنکھوں کا بھی یقین ہو جائے گا۔ ایک ہی بات کو 4 انداز میں بیان فرمایا۔ انسان کی زندگی کے مراحل دیکھ لو، پہلی چیز تم جان لو گے، کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے۔ انسان کب جانتا ہے کہ ہائے ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہم تو مال بڑھانے کے چکر میں رہے؟ کب؟ جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، ڈاکٹر کی یہاں بھاگا بھاگا پہنچا، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خود نہیں چل سکتا، گاڑی میں ڈال کر لے جایا جا رہا ہے، ایمبولینس میں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے، آئی سی یو میں بھرتی ہے، ڈاکٹر کے یہاں پہنچے، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ لا علاج بیماری ہے۔ مسلمانوں غور سے سننا، ڈاکٹر کہنے لگے یہ لا علاج بیماری ہے، حاجی صاحب آپ کتنا بھی زیادہ پیسہ خرچ کر دو، آپ کتنے بھی زیادہ پیسے کو پانی کی طرح بہا دو، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر میں ہی نہیں، یہاں سے لے کے لندن امریکہ بھی چلے جاؤ اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھا دو، یہ تمہاری بیماری کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یا آپ کی بیماری نہیں جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، آج بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، ڈاکٹر منع کر رہے ہیں لا علاج بیماری ہے، ہاتھ ہلانے کی کوشش کر رہے ہو، ہاتھ نہیں ہل رہا ہے، پیر ہلانے کی کوشش کر رہے ہو، پیر نہیں ہل رہا ہے، فالج زدہ و فالج کا اثر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کلا سوف تعلمون، قریب تم جان لو گے۔ اب انسان کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہوا، ہم نے ساری زندگی تو دولت اکٹھا کرنے میں نکال دی، ہم نے ساری زندگی تو دولت کو اکٹھا کیا ہے، لیکن آج یہ دولت میرے کسی کام نہیں آ رہی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، اب جان رہا ہے یہ دولت تو میرے کسی کام کی نہیں، ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے کمائے لیکن یہ علاج میرا نہیں کروا پا رہی ہے، یہ بیماری تو میری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کلا سوف تعلمون، جان لو گے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، ساری زندگی دولت اکٹھا کرنے میں لگا دی، اور آج جب میں بیمار ہوا تو یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرماتا ہے ہاں ان قریب تم پھر جان لو گے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ آیا، موت کا فرشتہ سامنے نظر آ رہا ہے، انسان کی روح نکلنے کا وقت ہے، موت آ رہی ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، آج دولت اس کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے، سامنے موت کے فرشتے کو دیکھ رہا ہے، اب اس کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تو اپنی ساری زندگی دولت بڑھانے میں، دولت کو اکٹھا کرنے میں لگا دیا، لیکن یہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ دولت تو مجھے اس سے بچا نہیں سکتی، یہ دولت تو مجھے موت کے فرشتے سے بچا نہیں سکتی، میری موت کو روک نہیں سکتی۔ ثم کلا سوف تعلمون، اللہ فرما رہا ہے ان قریب تم جان لو۔ تیسرا مرحلہ آتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، یقیناً تمہیں علم ہو جائے گا
یہ تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں جب آتا ہے، جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے گئے، مٹی اوپر سے ڈال دی گئی، اور یہ سارے جو دفن کرنے کے لیے گئے تھے وہاں سے واپس آ گئے۔ اب سوال کرنے والے دو فرشتے قبر کے اندر پہنچے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قبر میں اتار دیا گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سامنے فرشتے بھی آ گئے، علم الیقین، ایسا علم ہو گیا جو پورا یقینی ہے، آج میری دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے، ہم نے اپنی ساری زندگی دولت بنانے میں، بڑھانے میں، کمانے میں لگا دی ہے، علم الیقین، لیکن آج معلوم ہو گیا یہ دولت میرے کسی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ایک ہی بات کو 4 طریقے سے فرمایا۔ چوتھا مرحلہ کب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، میدان محشر میں کھڑے ہو گے اور دیکھ لو گے سامنے جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر اپنی آنکھوں کا یقین ہو جائے گا، آنکھوں سے دیکھ لو گے سامنے جہنم ہے۔ لیکن فرشتے تو رشوت نہیں لیتے، اللہ کی یہاں تو رشوتیں چلتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ سامنے جہنم ہے اور ہم نے تو اپنی ساری زندگی دولت کمانے میں لگا دی ہے۔ الہاکم التکاثر، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہلاکت میں ڈال دیا تمہیں زیادتی نے، مال کی زیادتی نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لی، اپنی قبروں کے اندر پہنچ گئے۔ یہ ہے میرے بھائی یہ دنیا۔ اور آخری آیت دیکھو، اللہ فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور ایسا نہیں ہے کہ تم نے دنیا بہت کمائی اب تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، اس دولت کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ہم اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، ہم نے دنیا کے اندر تمہیں جو بھی دیا تھا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ آیت نازل ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا کھانا کھجور، پانی، موٹا، جھوٹا، اس طریقے کا ان کا کھانا تھا۔ اونٹ میں سفر کرتے تھے، چھوٹے سے گھر ہوا کرتے تھے کچے مٹی کے، اس میں رہا کرتے تھے، چٹائیوں پر سویا کرتے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کی جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، جن کا کھانا کھجورے ہوں، جن کا کھانا کبھی ہے کبھی نہیں ہے کھانے کے لیے، جن کے گھر میں 2 مہینے کے لیے چولہے نہ جلتے ہوں، جن کی سواری اونٹ ہو، جن کے رہنے کے لیے کچا سا چھوٹا سا مکان ہو، جن کے سونے کے لیے چٹائیاں ہوں، ان سے اللہ تعالیٰ کہے ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کریں گے۔ مسلمانوں ذرا اپنے اوپر غور کر لو، آج ہمارے پاس میں اللہ کی کون سی نعمت نہیں ہے؟ سردیوں کا موسم ہے، گیزر گھر میں لگا ہوا ہے، ہیٹر گھر میں لگا ہوا ہے، گرمی کا موسم آیا، ایسیاں گھر کے اندر لگی ہوئی ہیں، سونے کے لیے نرم نازک گدے بھی ہیں، کھانے کے لیے بہترین ایک نہیں کئی طریقے کے کھانے آج ہمارے دسترخوان پہ لگے ہوتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال تو ہم سے بھی کرے گا۔ تو دنیا کی زندگی کھیل اور کود کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کا حال کیا ہے؟ مالی مالی، میرا مال، بس اس کا کام یہی رہ گیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لیکن اس کا مال کیا ہے؟ اتنا جو اس نے کھایا فافنیتا اور ختم ہو گیا، ولبستا اور اس نے پہن لیا، فاولیتا اور پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، وتصدقتا اور اس نے صدقہ کر دیا، فامضیتا جو اللہ کی یہاں جمع ہو گیا، اللہ کی یہاں پہنچ گیا۔ یہی تو ہے انسان کا مال۔ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، پہن سکتے ہیں، یا صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں لگوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔
لیکن ساری زندگی گزر کس میں رہی ہے؟ مال مال مال، میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بہت غور سے سننا ہے اس آیت کریمہ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر آدمی جان لے، دیکھ لے، غور کر لے، ما قدمت لغد، کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ آنے والا دن کون سا ہے؟ آج اتوار ہے کیا؟ آج اتوار ہے نا؟ تو آنے والا دن سوموار کی بات چل رہی ہے۔ اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے دن کے لیے دیکھ لیں کیا تیاری کی ہے، تو کیا سوموار کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ یا سوموار کا دن ہے تو منگل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ نہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ نے آنے والا دن کس کو بتایا؟ قیامت کے دن کو بتایا۔ یہ دنیا آج کا دن ہے اور آخرت کی زندگی کل کا دن ہے، اور آپ جانتے ہیں آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ غور کریے میرے بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، کیا تیاری کی ہے، کیا بھیجا ہے، کیا پیش کیا ہے۔ مہمان آتے ہیں نا آپ کے یہاں تو آپ کو لگتا ہے میں کیا کیا پیش کر دوں، یہ بھی کھلا دوں، وہ بھی کھلا دوں، یہ بھی دے دوں، وہ بھی دے دوں، کیا کیا میں اس کے سامنے رکھ دوں، ما قدمت، کیا کیا میں دے دوں۔ قیامت کے لیے بھی یہی ہے، ما قدمت لغد، تم نے کیا کیا دیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کیا دیا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور یہ ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کے اندر آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبر کے اندر سے لوگ اٹھنے لگیں گے۔ اللہ آگے فرما رہا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، دیکھیے وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس دن ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے اور پیچھے کیا عمل کیے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ فرما رہا ہے یَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، قیامت کے دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، یتذکر الانسان، انسان سمجھ جائے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ فرماتا ہے لیکن آج تیرے سمجھنے کا کیا فائدہ، آج اگر تجھے ہوش آیا تو کیا فائدہ، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج تیرے نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ۔ اس دن انسان کیا کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تیاریاں کر لی ہوتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج رکھا ہوتا۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آنے والے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، اس بات پر غور کر لو۔ تو قیامت قریب ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور آخرت کا آنا یقینی ہے۔ اس تعلق سے جتنی لمبی بات کی جائے میرے بھائیوں، بہت لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، میں اور باتیں چھیڑوں گا تو اور بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ نصیحت کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے اتنی باتیں بہت ہیں، کوشش یہ کرو کہ سننے سنانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ بات یہاں سے لے کر جائیے کہ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، اس کے بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہوگی۔ اور یہ جو آیتیں کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا کہ ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، تو اللہ نے آج اس زندگی کو آج کا دن کہا اور آخرت کی زندگی کو کل کا دن کہا ہے۔ تو جس طریقے سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے،
اس طریقے سے زندگی کے بعد آخرت کا آنا بھی بولو یقینی ہے۔ اور ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ زندگی جو 60-70 سال کی ہے، اس کے اندر دکھ آتے ہیں، لیکن یہ دکھ اسی زندگی کے ساتھ میں بولو ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر دکھ آ گئے تو وہ دکھ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ اللہ نے عمر کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔